अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ इतवार रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। मुज़ाकरात की बात ज़रूर की जा रही है, लेकिन लगता है कि कोई भी फरीक मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। आसिफ जरदारी का सियासी डायलॉग पर जोर और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सियासतदानों को मुज़ाकरात के टेबल पर बिठाने की कोशिशें रंग लाती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसके लिए मवाफ़िक हालात इस वक्त मौजूद नहीं है। मुज़ाकरात कौन करवाएगा, कौन गारंटी लेगा और कौन एग्जीक्यूट करवाएगा कोई नहीं जानता। पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है और 10 साल पुराने कारोबारी तनाज़े में पीटीआई रहनुमा अली जैदी की गिरफ्तारी से मामला किस जानिब जाएंगे, इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे की तर्ज सियासत और हुक्मरानी पर खूब नश्तर बरसाए और रही सही कसर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पूरी कर दी, जिन्होंने वाज़ेह किया कि पीटीआई जितना चाहे जोर लगा ले, पंजाब में 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और ये भी दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमसे जो गलती हुई उसका इजाला करना चाहते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट जो अपने आप को वाज़ेह तौर पर सियासी अज़ाइम से दूर कर चुकी है, इस पर क्या रिएक्शन देगी, इसका इंतज़ार हम सबको है। और देखना यह भी होगा कि वज़ीर दाखिला का 14 मई को इलेक्शन ना होने का बयान खुद उन पर कितना भारी पड़ सकता है। इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी गलती का अजाला करना चाहती है और पीटीआई जितना जोर लगा ले 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे, इंतखाबात एक साथ होंगे और इसी साल होंगे। क्या कहिएगा? देखिए, ये तो धमकी राना जो पाकिस्तान का जिस पे इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है, ये धमकी तो वो दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और वो इकट्ठे हैं और आप इलेक्शन हमें करा के दिखाइए। और इसके साथ ही जज साहिबान के खिलाफ एक कैंपेन जो है वो भी चल रही है, जिसको हुकूमती इदारे चला रहे हैं। पीटीए और कैमरा उस कैंपेन के पीछे हैं। वो जजेस के खिलाफ जाली रेफरेंसेस एक बहुत ही जो अननोन लोग हैं उनकी तरफ से आते हैं, उसके बाद उनको कैमरा को कहा जाता है और मीडिया पे बड़ा करें, हेडलाइंस में दें, ये करें, और ये सब कुछ चल रहा है। और ये जो आज इस तरह से ये जो मामला है, ये तो देखिए ना, ये तो आइन में नहीं है। अगर आइन में एक चीज नहीं है तो उसको फिर ये तो फिर इसको धमकी ही कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को, जजेस को धमकी दे रहे हैं। आप वो मुनासिब समझे जो एक्शन। तो आप ये समझते हैं कि उनका ये बयान तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा? क्यों नहीं आएगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर एक एडिशनल सेशन जज साहबा को ये कहना कि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, वो कंटेम्प्ट में आ सकता है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रहे हैं, ये कंटेम्प्ट में क्यों नहीं आ सकता? और मजीद ये जो कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि वो अपनी गलती का अजाला करना चाहते हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला जो है किस बिहाफ पर ये बात कर रहे हैं? देखिए, ये तो ISPR बताए। अगर उन्होंने DG-ISPR को कॉज में हटा दिया है और उनकी जगह राना सनाउल्लाह साहब को अपॉइंट कर दिया गया है नया DG-ISPR, तो ये भी क्लैरिफाई होना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि तो अब DG-ISPR जो है वो बताएं। राना जो वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का दावा है कि वो इमरान खान को कभी भी इक़्तिदार में नहीं आना दे रहे और इसलिए वो इलेक्शन नहीं होने दे रहे। और ये तो अब ISPR से भी हम कह सकते हैं कि वो देख लें और DG साहब से भी पूछ लें कि आजकल वही DG-ISPR है या कि आउटसोर्स हमने राना सनाउल्लाह को कर दिया ISPR को भी। चौधरी साहब, ये बताइए, अब इस झमेले से, इस गर्दाब से बाहर कैसे निकलेंगे? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर जो हालात जा रहे हैं, डायलॉग की बात ज़रूर होती है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई भी फरीक संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के लिए। देखिए ना, ये जो हमारे और उनकी तरफ का इशू नहीं है, इशू ये है कि आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। मुज़ाकरात अगर 2+2 पास करने के लिए होने हैं तो उस मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा? तो कॉन्शियस को भी तो आपने देखना है, कोई ज़मीर को भी तो देखना है। सीधी बात है, आइन के अंदर लिखा हुआ है असेंबली नहीं होगी, 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। इस पर मुज़ाकरात अब हम करने बैठ गए। जाहिर है कि यहाँ पे इलेक्शन होने हैं, हम मरकज में जो फ्रेमवर्क है इलेक्शनों का उससे बातचीत करनी है, उसके लिए माहौल बेहतर करना होगा। ये तो नहीं कि आप इधर से को रेस्ट कर रहे हैं,
علی امین زندہ کو ریسٹ کر رہے ہیں, ادھر سے کہیں جا رہے ہیں کہ مذاکرات کر لیں. اس طرح بالکل بالکل سر, مذاکرات کے لیے کنڈیوسو ماحول ہونا چاہیے, لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے, اتنی 2+2=4 والی بات نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر ود ان دی عدلیہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر عدلیہ میں اس پہ تو کوئی ڈویژن نہیں ہے کہ الیکشن 90 دنوں میں ہونے ہیں. وہ تو ان کی اپنا ایک انٹرنل مینجمنٹ ایشو ہے, ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, وہ عدلیہ جانے اور وہ جانے, اس پہ تو سارا ہمارا لینا دینا نہیں ہے. ہمارا تو لینا دینا ہے کہ اسمبلی نہیں ہے, 90 دنوں میں نئی اسمبلی میں آنا ہے. اس کے اوپر تو کوئی کسی کی دو اوپینین نہیں. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ اس وقت ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فواد چودھری کا جو رانا ثناء اللہ کے بیان پر, انتہائی اہم بیان پر ان کا جو رد عمل وہ سامنے آیا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور سلیم شیخ, اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں قیصر شریف صاحب, آپ سیکریٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی کے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور ذوالفقار علی بدر جو کہ ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری کے, وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سینیٹر اعجاز چودھری بھی ہمیں جوائن کریں گے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق. قیصر شریف صاحب, سیکریٹری اطلاعات جماعت اسلامی, مذاکرات کی بات ضرور ہو رہی ہے, مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن اس کے لیے جو کنڈیوسو ماحول ہے وہ بھی ہونا چاہیے. اور اسپیشلی رانا ثناء صاحب نے جو آج یہ بات کر دی ہے, اس کو کس طرح ضرور میں آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ملک جس طرح معاشی, سیاسی اور آئینی بحران کا شکار ہے, اس پر امیر جماعت اسلامی نے 2 ہفتے پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اس کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ ہے. اگر ڈائیلاگ ناکام ہو تو پھر بھی حل ڈائیلاگ ہے, اور تیسری بار بھی اس مسئلے کا حل جو ہے وہ بالآخر ڈائیلاگ اور مذاکرات ہیں. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ یہ جو مذاکرات کے لیے عمل شروع کیا گیا ہے, سراج الحق صاحب نے کل 2 اہم ملاقاتیں کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب سے جا کے ملے, وفد کے ہمراہ گئے, بڑی اچھی ملاقات رہی, بڑا پازیٹیو ان کا رسپانس تھا. اور انہوں نے سراج الحق صاحب سے یہ کہا کہ اگر جماعت اسلامی اس پر اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہے اور کرتی ہے تو ہم اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھیں گے, اور ان کی جو پارٹی ہے وہ پوری طرح اس چیز کو سپورٹ کرے گی. اسی طرح جو ہے جب وہ عمران خان صاحب کی طرف گئے تو عمران خان صاحب نے بھی بڑا مثبت جو ہے وہ عندیہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایک کمیٹی بنائیں گے. آپ نے دیکھا کہ آج صبح جو ہے وہ کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کر دیا گیا, اور 3 رکنی کمیٹی انہوں نے بھی بنا دی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ مسئلے کا حل ہے, اور دونوں طرف سے بڑی مثبت چیز آئی ہے. جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان کا تعلق ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ اس حوالے سے مثبت اشارہ دے رہی ہو اور ملک جو ہے وہ کسی حادثے کا متحمل نہ ہو, اور جتنا سیاسی ٹمپریچر بڑھ چکا ہو اور نفرتیں اور قدورتیں اور زہریلی پولرائزیشن میں, میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی اب تھوڑا سا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ چیزیں آگے بڑھیں. دوسری طرف سے بھی اگر اس طرح کا رویہ جو ہے وہ اختیار نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ سیاسی ٹمپریچر جس کی کوشش امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی کی قیادت کر رہی ہے کہ یہ ٹمپریچر جو ہے تھوڑا سا کم ہو تاکہ ڈائیلاگ کے لیے ایک فضا ہموار ہو. اور گزشتہ روز جو دونوں طرف سے مثبت اشارے آئے ہیں اس پر ہم پر امید ہیں انشاءاللہ کہ آنے والے دنوں میں سراج الحق صاحب اپنی قیادت کے ساتھ دیگر بھی سیاسی جماعتوں سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے, اور ایک میز ایسی جانے میں کامیاب رہیں گے جس پر ساری سیاسی جماعتیں ڈائیلاگ کے لیے اکٹھی ہوں گی. لیکن ذوالفقار علی بدر صاحب, جو اس وقت بات کی جا رہی ہے مذاکرات کی, اور یہ اتحادی حکومت ہے, اتحادی جماعت ہیں, اور یہ ایک الائنس ہے, اور اس الائنس کے انتہائی اہم ممبر مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں, وہ یکسر مخالفت کر رہے ہیں عمران خان سے یا پاکستان تحریک انصاف سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کی. کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے اس چیز پہ کہ ونڈو آف ڈائیلاگ بند نہیں ہونا چاہیے, ڈائیلاگ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے. اور ڈائیلاگ کا آپ کے پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2-3 ہفتے پہلے آپ ہی کے پروگرام میں میں نے یہ عندیہ دیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہی معاملے حل ہوں گے, اور اس میں آپ کے بیورو چیف سلیم شیخ صاحب بھی تھے. اور اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ معاملات تبھی حل ہو سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب انکنڈیشنل ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں اور اتحادی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کریں.
لیکن اس سارے معاملے کے اندر یہ جو امیر جماعت اسلامی کا کردار ہے وہ بڑا سراہنا چاہیے کہ انہوں نے انیشیٹ کیا ہے سارے معاملے کو. لیکن آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو پہلے اتحادیوں کے اندر بیٹھ کے تمام لیڈرشپ کے ساتھ ان کو آمادہ کر رہی ہے, ان کو قائل کر رہی ہے کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ لیکن اتحادیوں میں سب سے بڑا نام جو ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے, وہ تو اپنا کل ایک بیان دے چکے ہیں, اپنا ذہن واضح کر چکے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جماعتیں عزت کرتی ہیں, وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا حصہ ہیں. جب پیپلز پارٹی کی 3 رکنی کمیٹی بنی ہے انہوں نے تمام لیڈرشپ سے جا کے ملنا ہے اور اس کے بعد ان کو قائل کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے. آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا برین چائلڈ تھا پی ڈی ایم. انہوں نے دیکھے کہ جتنے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی حریف تھے ان تمام کو ان کے مینیفیسٹو اور آئیڈیالوجی سے بالاتر کروا کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. آج وہ سارے کے سارے ایک متحدہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ میں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں, جو کہ مشکل کام ہے اور چیلنجنگ سچویشن ہے. یقیناً بہت مشکل کام ہے اور چیلنجنگ سچویشن ہے. اس سے پہلے کہ میں سلیم شیخ کی طرف چلوں, میں آپ سے ایک اور بھی جاننا چاہوں گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ کا جو آج کا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف جتنا بھی زور لگا لے, اور پھر دوسرا اس سے بھی اہم بیان ان کا کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں. ذوالفقار صاحب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا تو مجھے پتہ نہیں کون سی غلطی ہے, ان سے جو بھی غلطی ہے اس کا ازالہ وہ خود جانتے ہوں گے. میں تو ان کا نمائندہ نہیں ہوں, نہ مجھے اندر کی بات کا کوئی آئیڈیا ہے. لیکن اس طرح کے بیان ایک آن گوئنگ پروسیس, اگر ایک جو کنڈیوسو ماحول کی ہم بات کرتے ہیں ڈائیلاگ کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے, اس تناظر میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ جو بیان ہے نا, پاکستان پیپلز پارٹی ایک ذمہ دار پارٹی ہے, لیڈرشپ ذمہ دارانہ بیان دیتی ہے. ہماری پارٹی کی تیاری ہے الیکشن کے لیے. جس دن بھی الیکشن ہوں گے, جس ڈیٹ میں بھی ہوں گے, ہم جا کے گراؤنڈ پہ الیکشن لڑیں گے اور میں سمجھتا ہوں باقی جماعتیں بھی تیار ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان تو وہ خود ہی اس کے جسٹیفائی کر سکتے ہیں, میں تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. دیکھیں کورٹ کی پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس بات پہ آمادہ ہے, سمجھتی ہے, بلیو کرتی ہے کہ ہمیں ججز کا بھی احترام کرنا ہے اور عدالتوں کا بھی احترام کرنا ہے. ہمیں جو بھی معاملہ اختلاف رائے بھی رکھنی ہے, اختلاف رائے کے اندر بھی ہم نے ایک احترام کا معاملہ رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے خلاف آئی ہے تو ہم اس کے بارے میں اپنا بالکل ہی ایک جو ہے اس کا دامن چھوڑ دیں اور گفتگو کو بالکل ہی ایک دوسرے ٹریک پہ لے جائیں. ایسا نہیں ہے. جی سلیم شیخ اب رانا ثناء صاحب وزیر داخلہ پنجاب, جن کا کہنا ہے کہ 14 مئی کو کسی صورت الیکشن نہیں ہوں گے پنجاب میں, اور دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات کی, حالانکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے اپنے آپ کو سیاسی عزائم سے دور کر لیا ہے, اور بابانگ دوہل وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دور ہیں اس چیز سے, ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے. کیا کہیں گے سلیم شیخ؟ شکریہ عمران صاحب. بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو بات کی ہے, اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ بظاہر بالکل یہی ہیں کہ 14 مئی کو انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن جو جماعت اسلامی نے کوشش کی ہے یہ بڑی اچھی کوشش ہے, لیکن اس کے اگر کوئی نتائج آئیں گے تو ملک کے لیے تو بہت اچھے ہو سکتے ہیں جب بھی جا کر اس کے نتائج آئیں, سارے لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھیں. لیکن عمران خان جو ہے وہ اگر ٹیبل پر آ جاتے ہیں تو وہ پھر جو اس وقت عوام میں وہ جیتے ہوئے ہیں تو ٹیبل پر آ کر جو ہے وہ عمران خان ہار جائیں گے. اس کی وجہ میں یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان کا صرف ایک ہی بیانیہ ہے کہ 90 دن میں جو ہے وہ انتخابات ہونے چاہیے پنجاب اور کے پی میں. اگر عمران خان یا ان کے کوئی نمائندے ٹیبل پر آ کر بیٹھتے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, تو پھر جو بات ہے وہ عمران خان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو بات جو ہے وہ پھر آگے چلتی ہے کہ ہم نے اس پوائنٹ کو ختم کر دینا ہے, یعنی کہ جو انتخابات ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کہتی ہے کہ انتخابات ہم 14 مئی کو نہیں کروا سکتے. رانا ثناء اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ پنجاب کے صدر بھی ہیں اور ان کا پوری پارٹی میں ایک مقام بھی ہے, اور حکومت پوری یہی کہتی ہے کہ 14 مئی کو انتخابات نہیں کروانے. اگر کروانے ہوتے تو پیسے جاری کر دیے جانے تھے. سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں, بلکہ حکم دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کہ آپ کل تک یعنی پیر تک جو ہے وہ پیسے جاری کریں. اور مجھے یہ جو بظاہر لگ رہا ہے کہ
جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں وہ بھی پیسے جاری نہیں کر سکیں گے. ہو سکتا ہے اگر وہ جاری کر بھی دیں تو پھر بھی حکومت کے پاس کافی زیادہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بات کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ منوا لیں. ایک اور اینگل جو ہے وہ خاص طور پہ چل رہا ہے کہ اس وقت پنجاب میں کچے کے علاقے میں جو ہے وہ آپریشن جاری ہے اور وہاں پر 11,000 جو ہے وہ پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں. پہلے ہی پنجاب پولیس کی طرف سے یہ کہا جا چکا ہے کہ ہمارے پاس نفری بہت کم ہے, ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے. اب جب کچے کی یعنی بات آئے گی اور اصل پھر جو ہے اب کل تو دیکھنا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اماؤنٹ ریلیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اور اگر کر بھی دیتے ہیں تو اس کے بعد جو اصل چیز ہوگی, بینچ مارک ہوگا, وہ وزارت دفاع کے حوالے سے ہوگا, سیکیورٹی پرسنلز جو ہے ان کی فراہمی کے حوالے سے ہوگا. جی بالکل یہ بھی ہوگا. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ اگر عمران خان جو کہ پہلے کہتے تھے کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا, ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اور اگر وہ بیٹھنے کے پر آمادہ ہو گئے, لیکن ابھی تو انہوں نے کہا کہ میں جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکراتی کمیٹی بنا رہا ہوں. لیکن اب یہ جماعت اسلامی کے واضح کرے گی کہ اب یہ جو کمیٹی بن رہی ہے وہ صرف جماعت اسلامی سے مذاکرات کرے گی, اور جماعت اسلامی کے پاس کیا وہ سٹیٹس ہے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ بیٹھتی ہے اور پھر حکومت کو ساتھ بٹھاتی ہے, اور پھر کس طرح وہ جو ہے دونوں پارٹیوں, یعنی میں اس کو دو پارٹیاں ہی کہوں گا, ایک پی ڈی ایم کہوں گا اور ایک جو ہے وہ پی ٹی آئی کہوں گا, اگر یہ دونوں پارٹیاں مل کر یہ کہتی ہیں کہ جی انتخابات کی ایک تاریخ رکھ لیں تاکہ قومی بھی اور صوبائی بھی جو ہے وہ ایک ہی تاریخ پر ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ جو صوبائی الیکشن پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں وہ تو پھر نہیں ہوئے. اب ڈیٹ کون سی آئے گی؟ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں ہی ہوں گے. تو پی ٹی آئی جو چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ پیچھے ہیں, تھوڑا سا ہم آگے جائیں, لیکن ابھی صورتحال یہ ایسی بنتی نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ مذاکرات سے طے ہونی ہیں. ہمارے تینوں گیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حالات کس طرف جائیں گے, کیا ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہے, اسی کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. قیصر شریف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے کہ یہ جو نیک نیتی سے کوشش کی جا رہی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے مذاکرات کے حوالے سے ڈائلاگ ٹیبل کے اوپر لا کے بٹھانے کی, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اگر اتنی سیاسی بالیدگی کا مظاہرہ کرتی, اتنے سیاسی میچورٹی کا دکھاتی یا اتنا کلیکٹیو وزڈم دکھاتی تو حالات آج یہاں پر نہیں پہنچتے. یہ سارا رونا ہی اس بات کا ہے کہ ہم جس طرح سے سیاسی انتشار میں ہیں. تو کیا یہ مینڈیٹ ہوگا کمیٹی کا؟ پھر کمیٹی جو ابھی بات کی جا رہی تھی کہ کس سے مذاکرات کرے گی, کیا تمام پارٹیز بالخصوص خان صاحب اور یہاں سے لوگ آپس میں ایک ساتھ آمنے سامنے بیٹھیں گے یا یہ کمیٹی در کمیٹی معاملہ چلے گا؟ عمران صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ اگر رویوں کا پہلے جائزہ لیا جاتا اور شائستگی اور جو ہمارے یہاں سیاست کا ایک کلچر ہے اس کی پاسداری کی جاتی تو نوبت یہ نہ آتی جو آج آ چکی ہے. اسی وجہ سے تو ملک کے حالات یہاں پہنچے ہیں. آج ہماری معاشی حالت کیسی ہے, سیاسی حالت آپ دیکھ لیں, ہر طرف زہریلی پولرائزیشن ہے, اور آئینی جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی بڑے اس وقت جو ہیں نا وہ پریشانی والے ہیں. آج امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے دوبارہ سے یہ اپیل کی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک موقع سیاستدانوں کو دے اور سیاستدان جو ہیں وہ مل بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں. جہاں تک آپ نے اس کمیٹی کا کہا اور باقی چیزوں کا کہ یہ کتنا ممکن ہوگا اور کس طرح یہ چیز آگے بڑھے گی, تو جماعت اسلامی بڑی پر امید ہے, اور ان دو ملاقاتوں کے بعد چیزیں اور جو ہیں وہ بڑی واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہم انشاءاللہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ملیں گے, پیپلز پارٹی سے ملیں گے, جے یو آئی سے ملیں گے, اور پی ڈی ایم کی دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی انشاءاللہ جماعت اسلامی کی قیادت امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی لیڈرشپ میں وہاں جا کے ان سے گفتگو کرے گی. اور ہماری یہ خواہش ہے. کوئی ٹائم فریم آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ کب یہ معاملات جو ہیں کسی حتمی صورت میں داخل ہوں گے, کچھ آپ کے ذہنوں میں؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ یہ جس نہج پہ یہ چیز پہنچی ہوئی ہے, اگر سپریم کورٹ بھی جو سراج الحق صاحب نے اپیل کی ہے کہ ایک موقع سیاستدانوں کو دے, چونکہ سپریم کورٹ اس معاملے کو اس طرح حل نہیں کر سکتی. سیاستدانوں کو اگر ایک موقع ملتا ہے تو ہم پر امید ہیں کہ عید کے بعد کوئی بڑی بریک تھرو جو ہے اس میں آئے گی, اور اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے بعد جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنی میزبانی میں کوئی اے پی سی بلائے اور اس چیز کو ٹیبل پر لے کے آئے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے
کوئی متفقہ ایک تاریخ جو ہے وہ الیکشن کی وہ طے کر لی جائے اور ایسا الیکشن ہو کہ جس کو تمام سیاسی پارٹیاں مانیں اور یہ جو پورا بحران ہے یہ جو ہے یہ کم ہونے کی طرف آئے اور اس پر قابو پایا جا سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ بڑے خراب ہیں، مہنگائی جو ہے اس نے اپنے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، روپے کی قدر جو ہے اس میں ریکارڈ کمی آئی ہے، اور جو پاکستان ہے وہ خطے کا سب سے اس حوالے سے مہنگا ترین ملک بن گیا، یہاں پر 2 وقت کی روٹی کھانا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک یہاں پر سیاسی، معاشی اور آئینی بحران جو ہے وہ حل نہیں ہوگا، اور اس کے حل کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ڈائلاگ ہے، وہ مذاکرات ہے، اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب اسی کے لیے آگے بڑھے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، اور ہم آپ کا پوائنٹ آ گیا ذوالفقار بدر صاحب، یہ معاملہ جو ہے وہ سیاسی بحران سے شروع ہوا، پھر یہ آئینی بحران میں تبدیل ہوا اور اب یہ عدالتی بحران بن چکا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اس میں سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کو اپنی صفوں میں اپنے جو اتحادی پارٹنرز ہیں ان کو آن بورڈ لینا ہوگا، بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو قائل کرنا ہوگا۔ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی اس طرح کی موو ہوتی ہے تو خود پی ڈی ایم جو ہے وہ تتر بتر نظر آتی ہے، اس کے اندر بہت بڑے بڑے ڈفرینس آف اوپینینز نظر آتے ہیں؟ نہیں سر، تتر بتر بالکل نہیں ہے، پی ڈی ایم سارے ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں۔ دیکھیں ڈیفرنس آف اوپینین تو ہر ایک میں ہوتا ہے نا، یہ مختلف اپنے اپنے ایجنڈوں کی پارٹیاں ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مشن ہے، تو آپ کسی کو زور زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن آپ سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پروسیس کیا ہے، انیشیٹ کیا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے، کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے ان کو ڈائیلاگ کے لیے تیار کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں اس میں اب اس کے بعد لیکن پیپلز پارٹی خود پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے اس وقت۔ دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا الائنس ہے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا، پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم مل کے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی تمام پی ڈی ایم کے اندر شامل جماعتوں کو اکٹھا کرے، کیونکہ پی ڈی ایم جب بنی تھی تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا برین چائلڈ تھا۔ اور دوسری چیز یہ ابھی کیسر صاحب بات کر رہے تھے، میں اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان پارٹی نہ بنتے، وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو بلا کے اپنا ان کو کہتے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے یہ طے کریں آپ کے پاس 1 دن ہے یا 2 دن ہے، تو کسی کی جرت نہیں ہونی تھی کہ وہ عدالت کے سامنے آ کے نہ کرتا۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کو بھی بلا لیتے اور باقی پارٹیوں کی لیڈرشپ کو بھی بلا لیتے اور بیٹھ کے ایک دن ڈیسائیڈ کر لیتے جو سب کی مشاورت سے ہوتا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ الیکشن جس دن بھی ہوگا، چاہے وہ 14 مئی کو ہو یا اس کے بعد ہو، لیکن اس کے اندر اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں کر رہا، خاص طور پہ کہ عمران خان صاحب ان نتائج کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر وہ جیتیں گے تو ان کے لیے یہ قابل قبول ہوں گے، لیکن اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہ اس نتیجوں کو جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ یقیناً آنے والے حالات جو ہیں وہ بتائیں گے، اسی طرح کے بحران آگے بھی آئیں گے۔ لیکن بات سر یہ ہے کہ اس وقت شیخ رشید جو ہے وہ بڑی دور کی کوڑی لائے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت اسمارٹ موو اس وقت زرداری صاحب چل رہے ہیں اور آرٹیکل 6 لگوا کر رہیں گے وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر، وزیر اعظم کے اوپر، اور اس کے بعد بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ ذرا کوئکلی اس کے اوپر ریسپونڈ کیجئے گا بدر صاحب۔ سر یہ جو آرٹیکل 6 کا معاملہ ہے نا، یہ تو پھر قاسم سوری صاحب سے شروع ہوگا اور یہ پھر جائے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ، اور اس کے اندر اسد کیسر صاحب آئیں گے اور پھر عمران خان صاحب آئیں گے، پھر گورنر جو رہے ہیں اس وقت کے اور چیمہ صاحب وہ آئیں گے۔ یہ سارے لوگ پھر آرٹیکل 6 کے اندر سارے شامل ہوں گے، ان کے اوپر 5 بھی لگے گا، 6 بھی لگے گا، کیونکہ جو ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہوتی ہے، اینڈ دے ور ناٹ لائل ٹو دا اسٹیٹ۔ جب انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی جو ریزولوشن تھا اس کو ڈینائی کیا تھا اور اس کو، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طویل فہرست ہوگی اور ڈے 1 سے پھر آرٹیکل 6 کا جو ہے وہ معاملہ شروع ہوگا، اکیلے وزیر اعظم کے اوپر نہیں آئے گا۔ سلیم شیخ آپ کا میں اس کے اوپر اوپینین چاہوں گا، کیونکہ شیخ رشید کا اس وقت کہنا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ نااہل ہو کر رہیں گے اور ان کی جگہ اب وزیر اعظم جو ہے وہ ممکنہ طور پر بلاول بھٹو کو سندھ سے آگے لے کر آیا جائے گا۔ جی دیکھیے، اگر آپ قانون کی زبان میں دیکھیں تو بالکل سیدھا سیدھا ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگ جائے گا اور توہین عدالت ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ جو کل کیس
کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں اگر پیسے جاری نہیں ہوتے اور وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی جا کے کہہ دیتے ہیں کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور حکومت جو ہے وہ پرائم منسٹر یا اس کی کابینہ ہوتی ہے، پھر پرائم منسٹر اور کابینہ دونوں پر بھی جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے اور وہ پوری کی پوری گھر بھی جا سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو موو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری نے بڑی سمارٹ موو کی ہے، میں اس کو دوسرے تناظر میں دیکھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے بھی بڑی سمارٹ موو کی ہے۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ پہلے جو ہے شہباز شریف سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر گئی ہے۔ کیا شہباز شریف نے خود بلایا تھا ان کو یا وہ خود گئے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ قیصر شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ خود سے انہوں نے انیشیٹو لیا ہے یا اس کے پیچھے پردے کے پیچھے کوئی اور بھی گیم چل رہی ہے کہ انگیج کیا جائے، لوگوں کو انگیج کر کے جو ہے وہ بات ایسی کی جائے کہ لوگوں کو ٹیبل پر لایا جائے اور ٹیبل پر لا کر جو وقت دیا گیا ہے 14 مئی کا اس کو کسی طرح لنگر آن کیا جائے، اور آگے جا کر جو ہے وہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے کہ ہر صورت انتخابات ہوں، نہیں تو پھر جو ہے وہ یہ غیر آئینی کام ہوگا۔ قیصر اور شریف دوسری صاحب، بات، یہ معاملات کو سپریم کورٹ سے واپس سیاستدانوں کو ڈومین میں لا کر اور انگیج کرنے کی اور سیاستدان جو ہے وہ ڈائلاگ کی طرف آئیں، یہ انیشیٹ کہاں سے ہوا تھا؟ جماعت اسلامی کی طرف سے یا پھر یہ کہیں اور سے اس راستے کے لیے راہ دکھائی گئی تھی؟ دیکھیے، یہ جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے یہ الحمدللہ اس کا ویژن ہے، اور گزشتہ 6 ماہ سے، بلکہ اگر آپ سراج الحق صاحب کی سٹیٹمنٹس نکالیں تو وہ تقریباً جب سے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکلی پولرائزیشن ہے، یہ زہریلی پولرائزیشن ہے جس میں خوشی غمی میں شرکت لوگ ایک دوسرے کی چھوڑ گئے ہیں اور نیچے کارکن ایک دوسرے کو ملنے کو تیار نہیں ہے، اور بار بار جتنی چیزیں چیف جسٹس صاحب نے آج کہی ہیں کہ آپس میں جو ہے یہ سیاسی درجہ حرارت کو کم کریں، یہ بات سراج صاحب تقریباً 1 سال سے کہہ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انیشیٹو جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کا ہے، سراج الحق صاحب کا ہے، اور جہاں سلیم شیخ صاحب نے بات کی کہ یہ میں بتاؤں کہ وزیر اعظم صاحب نے خود بلایا تھا یا یہ خود گئے تھے، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی اور ان سے وقت لیا تھا، اسی طرح عمران خان صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی اور وقت لیا، اور اسی طرح ہم دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی انشاءاللہ وقت لیں گے۔ یہاں آپ قائل کر پائیں، علی بدر صاحب موجود ہیں، ہم انشاءاللہ پیپلز پارٹی سے بھی ریکویسٹ کریں گے۔ ہم قیصر صاحب آپ سے یہ ہوگا کہ کیا آپ قائل کر پائے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو خان صاحب اس میں انگیج ہوں گے، خان صاحب خود، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ میں کسی قسم کے کوئی مذاکرات ان سے نہیں کروں گا، اگر کرے گی تو میری ٹیم کرے گی؟ یہ سوال رکھوں گا قیصر شریف صاحب کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جی قیصر شریف صاحب، بات وہیں پہ جو ہمیشہ مذاکرات کو لے کر شروع بھی ہوتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ میں ان چوروں اور ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے بات نہیں کروں گا، تو مذاکرات آگے کیسے بڑھیں گے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے اگر ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے تو؟ دیکھیے، عمران خان صاحب نے کل جو ایک مثبت اشارہ دیا تھا، آج پوری قوم نے دیکھا کہ انہوں نے 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس کو نوٹیفائی کر دیا اسد عمر صاحب نے، اور خبر جو ہے تمام ٹی وی چینلز پر آ گئی۔ یہ جو تلخیاں آپس میں رویوں میں پیدا ہوتی ہیں، اس میں جب کوشش کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ جماعت اسلامی کی قیادت سراج الحق صاحب کی سربراہی میں اس کوشش میں پیش ہے، اور سب سے پہلے ہم نے اس کو انیشیٹ کیا ہے۔ ہم عمران خان صاحب سے، ہم مسلم لیگ نون سے اور دیگر سیاسی قائدین سے بڑے پر امید ہیں کہ ملک جہاں تک پہنچ گیا، اب میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں اس کے حل کی طرف آنا چاہیے، اور اس کا حل تب تک ناممکن ہے جب تک باہم کوئی مذاکرات کا عمل شروع نہیں ہوتا، سیاسی ڈائلاگ نہیں ہوتا۔ سیاسی ڈائلاگ جو ہے وہی اس مسئلے کا حل ہے، اور اس سیاسی ڈائلاگ کے لیے جماعت اسلامی نے انیشیٹ کیا اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں پر امید ہیں کہ سراج الحق صاحب پہلے بھی دی مین آف کرائسس ہیں، اور انہوں نے اس ملک کو 2014 میں بھی جرگے کی شکل میں بڑے حادثے سے بچایا، اب بھی وہ آگے بڑھ کے انہوں نے انیشیٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ رزلٹ جو ہے وہ مثبت آئے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سراج الحق صاحب ہی وہ واحد فرد ہیں، امیر جماعت اسلامی پاکستان، جو اس وقت کے پورے منظرنامے میں یہ جو کشمکش ہے، یہ جو دوریاں ہیں، یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ جو نفرت ہے، یہ جو ایک دوسرے پر بلیم گیم ہے، اس میں وہ واحد فرد ہیں جو مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں، جن پر سارے لوگ میرا خیال ہے انشاءاللہ ریلائی کریں گے اور یہ چیز آگے بڑھے گی اور اس مسئلے کا حل ہوگا۔ جی بدر صاحب، بات یہ کہ صرف جماعت اسلامی ہی نہیں بلکہ آج کی ایک اور بڑی خبر کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بھی کہا کہ حکومت ہٹ درمی کو چھوڑے اور سیاستدان مل بیٹھ کر بات کریں۔
تو یہ بات کرنے کا، ڈائلاگ کرنے کا ایک مشورہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے بھی آ رہا ہے. اسپیکر صاحب جو ہے وہ بھی یہ راہ اس وقت سامنے دکھائی دے رہے ہیں. تو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہ جائیں. عدلیہ سے چیزیں جس حد تک ڈیفیوز ہو سکتی ہیں، جس حد تک وہاں سے بخیر و عافیت واپسی ہو سکتی ہے، معاملات کو اس صورت میں پھر آگے بڑھایا جائے. یہ اسٹریٹجی عمران صاحب، یہ تو میں آپ کو چیز بتاؤں، اگر میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں، جب عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آئے تھے تو آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ایون شہباز شریف صاحب نے ایک انکنڈیشنل ان کو سپورٹ دینے کا کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ بیٹھیں. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک پولیٹیکلی امیچور آدمی ہیں. وہ اس ٹائم پہ بھی اپنی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے ٹیبل پہ، اور ملک کو اس نیچ پہ پہنچا دیا تھا. آج بھی وہ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر سیاسی ضد ہے، اور وہ اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا کے ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہے. ان کو انکنڈیشنل بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. اس ملک کے اندر وہ ملک کے جو دشمن ہیں، جو طالبان ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ جاؤں گا، بٹ ان جو ملک کے اندر بیٹھے سیاسی قائدین ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے. آپ دیکھیں کہ ایسی سوچ کے اوپر آپ دیکھیں پاکستان کو کس دورائے پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ صرف ایک سیاسی پارٹی اور ایک سیاسی پارٹی کی لیڈرشپ کی سوچ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کرائسس آیا ہوا ہے، اور اس کا جو خمیزہ ہے وہ ملک کے اندر عوام بھگت رہے ہیں، آپ بھگت رہے ہیں، میں بھگت رہا ہوں. اور مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. یہ حکومت ہو یا کل کو کوئی بھی حکومت آ جائے، یہ چیلنجنگ جو سچویشن ہے اور جو معاملات ہیں، یہ کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا جب تک سارے سٹیک ہولڈرز اور پولیٹیکل فورسز ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان کو مسئلے سے نکالنے کے لیے شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم پالیسی نہ بنائیں. اور اس کے لیے آپ کو اپنا اوور اینڈ ابو پولیٹیکل افیلیشن سے ہو کے آپ کو یہ مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. آپ کو پاکستان کا سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک ہے تو ہم اس ملک کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہماری آئیڈینٹی پاکستان ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ آج اگر آپ نے راجہ پرویز اشرف صاحب کی بات کا، تو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے ٹیبل پہ معاملے کو حل کیا جائے. آج اگر بیٹھ جاتے ہیں، یہ جو کمیٹی بنائی، اگر یہ پہلے بنا دی جاتی تو معاملہ اس نیچ پہ آنا نہیں تھا. تو اس کے اوپر کام ہونا چاہیے تاکہ ملک اور ملک کے عوام کو کرائسس سے نکالیں. جی سلیم شیخ صاحب، اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ کولیکٹرل ڈیمیج ہو جائے، کلیکٹیو وزڈم وقت کا تقاضا ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی بالیدگی کا مظاہرہ کریں، پولیٹیکل جو میچورٹی کا مظاہرہ کریں. 70 سال میں ایسا نہیں ہوا، اور آج حالات یہ ہیں کہ اسی وجہ سے اس نہج پر ہم پہنچے ہیں کہ ہم بحران در بحران ایک گرداب میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. جی عمران، دیکھیے بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن جیسے ابھی علی بدر صاحب فرما رہے تھے کہ جو ہے نا انکنڈیشنل عمران خان کو جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے. ایسے بالکل نہیں ہوتا. جب مذاکرات ہوتے ہیں تو کسی ایجنڈے پر ہوتے ہیں. وہ اگر اپنا ایجنڈا نکال دیں گے تو پھر ٹیبل پر بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہوگی. اگر انکنڈیشنل کی بات کرتے ہیں تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ بات بالکل جو ہے وہ شروع سے کر لی جائے. وہ سمجھیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں تو پھر کہیں کہ آپ نے جو اسمبلیاں توڑی ہیں وہ صحیح نہیں توڑی، اسمبلیوں کو بحال کرتے ہیں، عدالت کا کیس ختم کرتے ہیں، جو وزیر اعلیٰ تھا اس وقت اس کو بحال کرتے ہیں، اور آئیں آ کر بیٹھیں، دیکھیں کہ اب جو ہے وہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہو رہے، ہو بھی نہیں سکتے، ہمارے حالات خراب ہیں، تو ہم جو ہے اکتوبر میں انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. تو لہذا جو سٹیٹس اسمبلیاں توڑنے سے پہلے تھا وہاں پر جانے دیں گے یہ پی ڈی ایم؟ بالکل نہیں جانے دے گی، کیونکہ اپنی مرضی کا جو سچ ہے یا آدھا سچ جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں سارے. پورا سچ تسلیم کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے. اگر عمران خان بھی جو ہے وہ اس بات کو پھر مانیں کہ جی ہم سے اسمبلیاں غلط ٹوٹی ہیں تو آئیں ہماری اسمبلیاں ہمیں واپس دیں، ہماری حکومتیں ہمیں واپس دیں، لیکن کیونکہ حکومت واپس نہیں دینی اور نہ ہی ان کو جو ہے اسمبلیوں میں آنے دینا ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی جو ہے اب اگر عمران خان واپس آنا چاہتے ہیں تو اسپیکر قومی اسمبلی میں دھڑا دھڑ جو ہے ان کے استعفے قبول کر لیے. اور آج جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں، سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ
جو سپریم کورٹ ہے اس کو بھی اپنا کردار جو ہے وہ ایک لمٹ میں کرنا چاہیے. اگر وہ زیادہ لمٹ سے آگے جائے گی تو پھر جو سیاستدان ہے وہ بھی جو ہے اپنا ریئیکشن دے گا. ریئیکشن سے مراد یہی ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر وہ اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ بندے نہیں رکھ سکتا. تو لہذا جو ہے دونوں طرح سے لچک کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان لچک کا مظاہرہ کرے. پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت آڑے آ رہی ہے. سلیم شیخ, قیصر شریف صاحب اور ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور حالات کس سمت میں جاتے ہیں, کل کا دن انتہائی اہم ہوگا اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر کل گورنر اسٹیٹ بینک پیسے دیتے ہیں نگراں حکومت یہ الیکشن کمیشن کو یا نہیں, یہ اس کے لیے کل کا انتظار کرنا پڑے گا. آپ سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.